अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। इलेक्शन में 11 रोज़ बाकी हैं और आज हमने मुल्क भर में होने वाली तमाम तर सियासी हलचल को देखा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सियालकोट में अपना पावर शो किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब मानसेरा के बाद फिजिकली दोबारा एक दूसरे जलसे में अपीयर हुए। अब तक ये उनका तीसरा जलसा था, लेकिन खिताब उन्होंने सिर्फ 2 जलसों में किया। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ अली जरदारी हमें हब में नजर आए और बिलावल भुट्टो जरदारी रावलपिंडी में एक्टिव थे, और जबकि आसिफा भुट्टो जरदारी लियारी में एक्टिव नजर आई। मौलाना फजल रहमान साहब भी एक्टिव थे, अख्तर मेंगल साहब भी एक्टिव थे। तमाम तरह पॉलिटिकल पार्टीज आज अपना अपना सियासी पावर शो कर रही थी, मगर दूसरी जाने पर जहां सियालकोट में मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, तो वहीं पर पीटीआई कारकुनों के ऊपर भी धावा बोला जा रहा था। रैलियां नहीं निकालने दी गई। इस वक्त अगर पंजाब की सिचुएशन की बात की जाए तो पंजाब में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल नजर आई, और ऐसी ही सूरत हाल हमें सिंध में भी नजर आई। और इस वक्त सोशल मीडिया पर कई तबसरे सामने आ रहे हैं, कई सवालात भी पूछे जा रहे हैं कि क्या वाकई में इलेक्शन शफाफ हो रहे हैं, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है या नहीं। पैनल में हमारे साथ मौजूद है नौशाद अली साहब, आजम चौधरी साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहते हैं। आजम साहब, आज तमाम तरह पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तमाम तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से सामने नजर आई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी आज सियालकोट में पावर शो किया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। मैंने जितनी घुटन इस वक्त देखी है सियासी माहौल के अंदर, पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखी। एक तरफ तो उन जमातों को बड़े बड़े जलसे और रैलियां करने की इजाज़त दी जा रही है, दूसरी जानब एक जमात जो कि इस वक्त सबसे बड़ी मुल्क की वोटर्स के लिहाज से जमात है, जिसको उसके इंतखाबी निशान से भी महरूम किया गया, उसके उम्मीदवारों के तरह तरह की पाबंदियाँ लगाई गई, पाबंद सलासल किया गया, और आज अगर उसके सपोर्टर्स वोटर रैलियाँ निकाल रहे थे, जगह जगह धावे बोले गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब लाहौर के अंदर लिबर्टी मार्केट में 40 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। कराची के अंदर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस वहाँ पे फेंकी, लोगों को मारा पीटा। सियालकोट के अंदर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे कैदी बैगनें लगा दी गई, वहाँ पे पुलिस डिप्लॉय कर दी गई। ख्वाजा आसिफ साहब को इतना खौफ था कि सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे यही सिलसिला चलता रहा। 10 लोगों के घरों पे छापे मारे गए। सरगोदा के अंदर घरों के ऊपर छापे मारे गए। वहाँ पे एक बुजुर्ग शहरी, वो बेचारा कोई हार्ट अटैक से फौत हुआ है, उसका लवाहकीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस की वजह से, जो पुलिस ने खौफ और रास फैलाया, उन्हें हार्ट अटैक आया। हर शहर की ये स्टोरी थी, हर सूबे की ये स्टोरी थी। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इंतखाबात, इतने घुटन वाले इंतखाबात करवाने का इनका मकसद क्या है? अगर आपने तय कर लिया है लंदन से आए हुए एक लाडले को, सिलेक्टेड को आपने इक़्तिदार में लेके आना, तो उसके लिए क्या ज़रूरत है इतना तामझाम करने की? क्या ज़रूरत है इतने अरबों रुपए के अखराजात करने की? निशाद साहब ज़रा पूछिए उनसे कि ये क्यों ये सारा कुछ करवा रहे हैं। क्योंकि मैं तो पूछूंगा, जब आपकी 6-8 आपने स्टेटमेंट्स दे दी हैं बैठ के, सबसे बड़ी जमात और खौफ और पता नहीं क्या है और रैलियां नहीं निकाल, भाई इजाजत ली थी किसी से? पता है ना कि दफा 144 लगी हुई है। ये काम मेरा तो नहीं है। देखें, दफा 144 किसके लिए है? सिर्फ पीटीआई के लिए। भाई अगर इजाजत लेके हैं ना, जलसे की बात नहीं है। जो जलसा जुलूस कर रहे हैं उन्होंने इजाजत लेके जलसा करना है। जो रैलियां करने वाले हैं वो बगैर पूछे। आज कराची का क्या हुआ है? कराची में बागे जिना में रैली निकालनी चाहिए कि नहीं, हमने बागे जिना ने इजाजत नहीं मिली, नहीं मिली ना, नहीं दी। आपने तारिक रोड के इजाजत दे दें, उन्होंने नहीं दी। इन्होंने क्या किया, 3 तरवार पे रैली निकाल के तो जनाब पुलिस को क्या करे, नहीं क्या करे, जब इजाजत नहीं देगी इंतजामिया तो वो रैली ना निकाले। फिर आप इजाजत खत्म कर दें इस मुल्क लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर जो रैलियां निकल रही हैं, मुल्क से कानून खत्म कर। लाहौर के अंदर जो रैलियां निकल रही हैं, ये शहबाज की कल निकल चेक करें ना, इजाजत आप पता करें ना, मैं बता रहा हूं इजाजत ली गई है। वहां पे तो डिप्टी कमिश्नर, डीआईजी ऑपरेशन और एसएसपी तो इजाजत नहीं है, तो इसलिए खड़े ना, सिक्योरिटी खड़े हैं ना भाई, इसलिए कि अगले पहले इन्फॉर्म करते हैं, पहले अपने नहीं ना। अफसोस की बात है, गैर कानूनी काम को आप इस तरह सपोर्ट नहीं कर सकते। मैं गैर कानूनी काम, मैं कह रहा हूं कानून की पासदारी करें, मुझे गैर कानूनी काम बिल्कुल उसी तरह ये ये बहुत बड़ी सियासी जमात है, वोटर्स के हिसाब से बहुत बड़ी। वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो वोट ले लिए थे, अब वो सारे के सारे छोड़ छाड़ के चले गए हैं। वो जो लोगों के 50-50, 70-70 हजार वोट थे, जरा पता तो करें कितने लीडर रह गए। इलेक्शन के दिन है, इंतखाबात के दिन है, इंतखाबात के दिनों में क्या होता है? नहीं, इंतखाबात के दिनों में क्या होता है? रैलियां निकलती हैं, जलसे होते हैं और एहतजाज भी होते हैं, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन भी होती है। यहाँ पे तो आपकी पुलिस, अच्छा चले, पुलिस आपकी बात को मैं करने दे रही है, आप मुझे ना उनको रैलियां निकालने दे रही है, ना डोर टू डोर कैंपेन करने दे रही है, ना जलसे करने दे रही है। सिर्फ 2 पार्टियों के लिए सारा तामझाम किया जा रहा है। आप मुझे बताएं केपीके में कौन सी रैली निकली, जरा बताएं।
اور نکلنے دیں گے تو کے پی کے اندر لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے. یہ چوئی صاحب کے الفاظ ہیں. چوئی صاحب نے خود کہا تھا کہ کے پی کے میں معاملات قطرے بہتر ہیں. کون سی ریلی نکلی؟ مجھے ایک ریلی نکال دیں, یہاں ویژول دکھا دیں کہ بھئی یہ ریلی نکلی, یہ لاکھوں کا مجمع, یہ جو کہہ سب سے بڑی جماعت کے پی کے اندر جو سب سے بڑی جماعت جس کو کہتے ہیں, جو وہاں پہ 13 کے اندر بھی حکومت میں تھی, 18 میں بھی حکومت میں تھی, اگر وہ سب سے بڑی جماعت ہے تو یار کم از کم کے پی کے میں ہی نکال کے دکھا دے. کوئی 2-4-5 لاکھ بندہ تو نکال کے دکھا دے. 30-40 بندے آتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں ان کا طریقہ واردات کیا ہے. ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جناب 3-4 بندے, ابھی میں یہ لاہور کی بات کر رہے ہیں, میاں اظہر صاحب جو واپس آئے, حماد اظہر صاحب کی یہ ابھی ٹویٹر ٹائم لائن پہ دیکھ لیں. حماد اظہر صاحب بہت بڑا جہاد کر کے آئے تھے نا, 50 بندے تو اکٹھے کر لیتے یار. وہ آفس کے اندر پہنچے ہیں, وہاں 20-30 بندے کھڑے ہوتے ہیں اور جناب بڑا شور مچا رہے ہیں, اور سب سے بڑی جماعت ہے. یہ کوئی اور لیڈر گرفتار کسی بڑی سیاسی جماعت کا ہوا ہوتا تو وہاں 500 بندہ اکٹھا ہوا ہوتا. نکلنے دیں گے لوگوں کو نکلنے دیں گے تو پھر ریلیاں ہوں گی نا. یہاں پہ تو دروازہ پہ پولیس تعینات ہے. اب انہوں نے میاں اظہر صاحب کی بات کی. میاں اظہر صاحب ایک بزرگ سیاستدان ہے, سابق گورنر ہے. ان کو صرف قانون لاگو نہیں ہوتا, صرف اس لیے گرفتار کیا گیا ان سے قانون لاگو نہیں ہوتا. وہ مجرم ہے, وہ مفرور ہے, وہ اشتہاری ہیں, وہ دہشت گرد ہے. حضور کیا بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. دیکھیں دفعہ 144 خیر ہے نا یار, پہلے دیکھیں نا, دفعہ 144 صرف پی ٹی آئی کے لیے. اوہو اس پہ بھی بات کرتے ہیں, صرف پی ٹی آئی اس پہ بھی بات کرتے ہیں. پہلے بتائیے کیا پنجاب میں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے؟ حضور دفعہ 144 صرف پی ٹی آئی کے لیے لگائی گئی ہے. اوہو ٹھہریں تو صحیح, لگی ہوئی ہے, بالکل لگی ہوئی ہے. لگنی چاہیے نہیں لگنی چاہیے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں, میں جب آپ سے یہ کہتا ہوں لگی ہوئی ہے نا, اب جب لگی ہوگی دفعہ 144 تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو کیا وہ مسلم لیگ نون کے لیے نہیں لگی؟ وہ کر رہے ہیں پارٹی کے لیے نہیں لگی. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں نے ان سے نہیں پوچھا, میں نے ان سے پوچھا. وہ کہتے ہیں ہم ہر جگہ جہاں جلسہ کرنے جاتے, جہاں ہمیں جلسے کی اجازت نہیں ملی, ہمیں وہ جلسہ کینسل کرنا پڑا. ہمارے پہ جو تھریٹ الرٹ آیا ہوا تھا اس کی وجہ سے وہ جلسہ نہیں کیا گیا. یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ان کا یہی تو پرابلم ہے سر. یہ انتخابات کے دن ہے, انتخابات کے دن ہے. بات سنیں نا, انتخابات کے دن ہے. انتخابات کے اندر ریلیاں نہیں ہوں گی, جلسے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے. اب میاں اظہر کی میں بات کر رہا تھا, میں فیضان صاحب میاں اظہر کی بات کر رہا تھا. میاں اظہر کو گرفتار کیا گیا, اس کے بعد ایک مفرور اشتہاری یا ایک ایسا نقص عمل پیدا کرنے والا جو دہشت گرد ہوتا ہے, اس سے نا پولیس کلندرے سائن کرواتی ہے کہ وہ شہر چھوڑ کے نہیں جائے گا, وہ کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گا. میاں اظہر کے ساتھ وہ والا سلوک کیا گیا, ان سے کلندرے سائن کروائے گئے, کلندرے سائن کروا کے پھر ان کو چھوڑا گیا. یہ ہے ایک دوگلی پالیسی یہاں پہ جو کی جا رہی ہے. سابق گورنر ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ کلندروں کا کیا مطلب ہوتا ہے, انہیں یہ نہیں پتا کہ کلندرے سائن نہیں کرنے, انہیں سب پتا ہے, ان کے پاس کوئی لوئر نہیں ہے. بچے کو پتا ہے کہ یہ کلندرے کن سے سائن کروائے جا رہے ہیں, اور دفعہ 144 کن کے لیے, یہ بچے کو پتا ہے. آپ کس چیز کی ترویج کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, بڑا سمپل بات, دیکھیں میری بات سنیں, پاکستان تحریک انصاف کو آپ کہتے ہیں, بات سنیں, میں بڑی سمپل بات آپ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کے لیے قانون اور آئین برابر ہے. اگر مسلم لیگ نون جلسے اور ریلیاں کر سکتی ہے تو باقی جماعتوں کو بھی اتنا ہی حق ہے کرنا چاہیے. اجازت تو لے لیں. اور دوسری جانب آپ کے پاس تو ثبوت ہے اجازت لینے کا نہیں ہے, دوسرے جو لوگ ہیں وہ اجازت لے رہے ہیں کیونکہ وہ جلسے کر رہے ہیں, ان کو سیکیورٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے. رویہ دیکھیں, کل رات کو حمزہ شہباز کی ریلی کے اندر وہاں پہ کسی ٹی ایل پی کا وہ شخص تھا, اس نے جوتا مار دیا حمزہ شہباز کو, اچھال دیا, اس کے بازو پہ لگا, کندھے پہ لگا, اس کے کندھے پہ نہیں لگا. اچھا بہرحال لیکن جوتا اچھالا گیا. اچھا بہرحال یہ اس پہ تو ہمارے پاس کلپس دکھا دیں. اچھا اس کے کندھے پہ لگا نہیں لگا, چلیں جی ہم اس بحث میں نہیں جاتے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, مسلم لیگ نون کے مسلح گنڈے آتے ہیں, ٹی ایل پی کے دفتر کے اوپر آگے فائرنگ کرتے ہیں, 7 لوگوں کو گولیاں مار کے چلے جاتے ہیں زخمی کر کے. یہ ہے اس وقت مسلم لیگ نون کا جو رویہ, اور ان کا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بدماشی کی حد تک وہ آ چکے ہیں. پولیس کو بھی اسی طرح استعمال کر رہے ہیں, بدماشی تو وہاں ہو رہی ہے جہاں پولیس والوں کو مار پڑ رہی ہے, ویژول نظر آ رہے ہیں کہاں کہاں پھیلتی لگ رہی ہے. مخالف پارٹی, یہ تو پی ٹی آئی کے نہیں تھے, یہ تو ٹی ایل پی کے تھے. وہ ان کا جو پارٹی کا سربراہ ہے, اس نے ایک دو تقریریں کی ہیں. آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے نا کہ یہ ٹی ایل پی کے تھے, یہ پی ٹی آئی کے نہیں. تو قانون کا معاملہ جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. اگر کوئی بندہ دیکھیے, مجھے ایک بات بتائیے, فرض کرے آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں, ٹی ایل پی مسلم لیگ نون کو اجازت دیتا ہے کہ جا کے وہاں پہ فائرنگ نہیں دیتا, کیسے فائرنگ, ان کے خلاف پرچہ نہیں ہوا, ان کو پکڑا نہیں جائے گا,
بتائیں نا, نہیں ابھی تک تو کوئی نہیں. ان کا جو فائرنگ کا واقعہ ہے وہ رپورٹ بھی ہو چکا ہے, اس کی بات پی ٹی آئی کے ریلی نکالنے پہ 40 لوگ ضرور گرفتار ہیں, فائرنگ کر کے 7 لوگوں کو گرفتار کرنے والے ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. اجازت لے کے نکالیں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اجازت لے کے آپ ریلی نکالیں, آپ جلسہ کرنا چاہتے ہیں آپ جلسہ کریں, آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتے تھے اس بات پہ. یعنی آپ کا موضوع بحث یہ ہوتا تھا, آپ نے خود ان کا موضوع بحث یہ ہونا چاہیے تھا کہ دفعہ 144 کیوں نافذ کی گئی. نہیں, آپ نے خود بتایا کہ کراچی میں 2 دفعہ اجازت لینے گئے ہیں 2 مقامات کی, انتظامیہ نے اجازت نہیں دی. اس کا مطلب کیا قانون توڑنے کا؟ میں نے بتایا, میں غلط فیکٹس نہیں. اب یہ انتظامیہ کا رویہ تو یہ ہے, انتظامیہ تو اجازت دے ہی نہیں رہی. مان لیا, میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اگر فرض کریں انتظامیہ جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہی, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون توڑ دیا جائے؟ نہیں, میری بات سنیں, میری بات سنیں. کیا مسلم لیگ نون کو جب اجازت نہیں ملتی, مسلم لیگ نون اپنا وہ جو بھی سیاسی ان کا پروگرام ہے وہ نہیں کرتی؟ نہیں کرتی ہے. کیا جب نہیں کرنے دیتے تھے, جب کرنے کی کوشش ہم نے خواجہ سعد رفیع کو چھپ چھپ کے پریس کانفرنس کرتے اور دوڑتے نہیں دیکھا, ہم نے یہ سارا کچھ یہاں پہ نہیں دیکھا. مشرف دور میں بھی اس وقت ڈبل قانون چل رہا ہے, ڈبل قانون چل رہا ہے. ایک قانون ہے جو لاڈلوں کے لیے ہے, ایک قانون ہے جو اس وقت پارٹی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. قانون اور لیول پلینگ فیلڈ وہ ہے جو گزشتہ اسٹیبلشمنٹ نے پرووائڈ کی تھی, وہ نہیں ہوگی تو رفڑ ہوگا. میں ذاتی تو آپ مجھے ایمانداری کی بات بتائیے, یہ جو کال دینے کی اس وقت آپ کے لوگ حلقے میں انتخابی ماحول ہے, اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ صرف نون کے لیے انتخابی ماحول ہے, پی ٹی آئی کے لیے نہیں. چلے نہیں ہے, میری بات سن لیں. اس وقت آپ کے, اب میں آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتا دوں, یہ تقریباً 5234 کینڈیڈیٹس ہیں جی, 29% آف یور ٹوٹل کینڈیڈیٹس جن کے اوپر کوئی انکوائریز ہیں یا جن پہ کوئی جو مقدمہ ہے یا کوئی مسئلہ ہے. 71% جو ہیں وہ بالکل فری ہیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے اس وقت یہ نیشنل لیول پہ کال دینے کی کیا تک بنتی ہے کہ آپ ریلیاں نکالیں, آپ شہر میں الیکشن کس طرح لڑنا. خیر ہے نا, میری بات تو سن لیں, آپ درست کہہ رہی ہیں, میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ جو اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ یہ دفعہ 144 دے رہے ہیں الیکشن لڑنے کا. یار بات تو سن لیں, جماعت ہے اس کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو. بات تو سن لیں, میں آپ کو جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اس کو ذرا سن لیں گے تو وہ آپ کو کل کو کام آئے گی, وہ کلپ آپ کے کام آئیں گے, میں بتا رہا ہوں آپ کے کام آئیں گے. دیکھیے, یہ ریلی نکال کے یہ کال دے کے یہ مقصد یہ تھا یونانیمسلی. آپ ریلی ایک دن لاہور میں نکال سکتے ہیں, سندھ میں نکال سکتے ہیں, کہ کراچی میں نکال سکتے ہیں. یہ جو بیک وقت ریلی نکالنے کا مقصد یہ ہے, اس کا پرپز یہ ہے کہ آپ کے ملک میں انتشار پیدا کیا جائے, تاکہ دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی جو ایکچولی ہے نہیں. وہ صرف سوشل میڈیا پہ اور چند ہمارے صحافی جو ہے نا وہ بیٹھ کے کہتے ہیں یہ سب سے بڑی جماعت ہے. آج حالت, میرا پھر سوال ہے, کے پی کے میں جہاں پہ دفعہ 144 نہیں تھی وہاں کے آپ ویژول لا دیں, وہاں دکھا دیں کہ جناب یہ بہت بڑی ریلی ہوئی ہے, کروڑوں کا مجمع. ابھی بات کریں گے نا, آپ نے ان کے لیڈر نے کہا 80% لوگ ہمارے ساتھ ہیں. 25 کروڑ کا 80% کتنا بنتا ہے؟ کال کس نے دی تھی؟ کال کس نے دی تھی؟ عمران خان صاحب نے دی تھی, بانی قائد کی. تو ان کو باہر نکلانا چاہیے تھا نا 80 کروڑ کو. کدھر ہے وہ 80% جو لوگ ہیں 25 کروڑ کا. بھائی بات یہ ہے, یہ سارے کی بورڈ واریر سوشل میڈیا میں بیٹھ کے یہ گفتگو, یہ لوگوں میں انتشار پھیلانا, یہ گند ڈالنا. بھی میں نے ایک اور ویڈیو دیکھی, بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. وہ ریلی نکلی کوئی نہیں, وہ 2 خواتین جو ہے گاڑی میں آئی ہیں, وہ پولیس والوں کی گاڑی پہ انہوں نے مارنا, ہاتھوں سے مارنا شروع کر دیا اور بھاگ گئی ہیں. ویڈیو کچھ اور ہی بتا رہی ہے. کس کی؟ سیالکوٹ کی جو ویڈیو سامنے آئی. نہیں, ایک ویڈیو ابھی سامنے آئی بھاولپور کی. وہاں پہ ایک موٹر سائیکل پر 2 افراد جا رہے, ان کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا تھا. سامنے ایک پولیس کی گاڑی رکتی ہے, آ کے بھاولپور پریس کلب کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے. وہاں پہ وہ 8-10 پولیس والے بھاگے آتے ہیں, ان کو پکڑتے ہیں, گھسیٹتے ہیں, گاڑی میں ڈالتے ہیں, صرف کس لیے کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا تھا ان کے پاس. یہ ان کے لیے رویہ ہے ہماری اس وقت نگران حکومتوں کا. دوسری جانب یہ جن کا بات کر رہے ہیں نا نشاط صاحب, انتشار کی بات کر رہے ہیں. اس وقت انتشار کون پھیلا رہا ہے؟ انتشار تو سب سے زیادہ پی ڈی ایم کی یہ جماعتیں, بالخصوص مسلم لیگ اس وقت انتشار کی انتہا پہ پہنچ گئی ہے. اس انتخابی, ایک منٹ اس وقت میں بتاتا ہوں نواز شریف نے بھی کیا کہا. انتخابی ابھی عمل شروع ہوا ہے, گولیاں برسانی شروع کر دیا لیگی کارکنوں نے. نواز شریف جو کے پی کے کو بیماری کا گڑھ قرار دے رہے ہیں نا, جو انہوں نے کہا کہ بیماری وہاں سے, ٹی ایل پی بھی ہولڈ کا ہے, وہ پہلے پی ٹی آئی کو صرف دست شفقت تھا, انہوں نے کہا
آپ کہتے ہیں جو روزے نماز کے اندر وہ ان کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے کیا کہا, میاں نواز شریف نے تو کہہ دیا بیماری وہاں سے شروع ہوئی, اس کا مطلب لاہور جاتی عمرہ سے یہ بیماری یا مالٹا ٹاؤن سے بیماری شروع ہوئی. اگر آپ سمجھتے ہیں یا کے پی کے لوگ سمجھتے ہیں, فرض کریں یہ کچھ سیاسی رویہ ہے کہ آپ اس کو بیماری قرار دے دیں. آپ کو چند کا لفظ کہا تھا کہ چند لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں, آپ لوگوں نے اس کا عذاب, کیونکہ کرنے کا اور کام کوئی نہیں ہے, کمپین کرنی نہیں ہے, ڈور ٹو ڈور جانا نہیں ہے, حلقوں میں کام کرنا نہیں ہے, بینر اور پوسٹر لگانے نہیں ہے, بندے ہیں کوئی نہیں, پاپولیرٹی ہے کوئی نہیں. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے صرف باہر نکلنا ہے صرف ایشو بنانے کے لیے. میں بتا دیتا ہوں کیا جی, ہم یہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی, وہ پیٹ کر رہا ہے, یہ پی ٹی آئی یہ پیٹ کر رہا ہے, پیٹ کرنے کے بعد جناب بعد میں پتہ چلے گا وہ جو جس چیز کے اوپر پینٹ کیا وہ غائب کر دیا, صرف ویڈیو بنا کے سامنے آ گئے ہیں. اسی طرح کی ویڈیوز بنانی ہے. میں نے آپ لوگوں کو بہت پہلے کہا تھا, آج نہیں آج سے 6 ماہ قبل بھی 4 ماہ قبل بھی میں یہ کہہ رہا تھا, یہ جو الیکشن ہے یہ ویڈیوز کا الیکشن ہوگا. میں نے آج 10 ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں جو پرانی ویڈیوز ہیں, گرمی کی ویڈیوز ہیں, ان کو بنا کے کہ آج فلاں جگہ پہ ایسی ریلی نکل آئی, فلاں جگہ پہ ایسی ریلی نکل آئی, فلاں جگہ پہ ایسی ریلی. جو سیالکوٹ کی ریلی ہے 50 موٹر سائیکل ہے مشکل, اور شور اتنا زیادہ ہے, 150 بندہ ہے وہ مشکل کراچی کے اندر. اس وقت یہ نہیں ہے, ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ نہیں ہے, اگر ایک کو اجازت نہیں ہے تو نہیں نکال سکتے نا آپ اجازت لے لیں, 50 چھوڑ کے 500 لیں. جب مجھے پتا ہو, دیکھیں بات سمجھنے کی کوشش کریں, بات یہ ہے مجھے پتا ہے نا کہ اس وقت میرے اگینسٹ حالات, میں کیا کروں گا, میں اپنی انرجی ضائع نہیں کروں گا. یہی وہ حرکتیں ہیں, یہی وہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے آج یہ جماعت, یہ میں جو چوئی صاحب کو کہتا ہوں کہ یہ جو اس جیسی ہاکش اپروچ ہے اس نے پرابلم میں لائے. فرض کر لیجئے اب نون لیگ کیسے ڈیل کرتی تھی اس معاملہ کو, ایسا نہیں کہ نون لیگ نے نہیں بھگتا یا پیپل پارٹی نے بھگتا, وہ آ کے ہیڈ آن نہ پولیس والوں کو مارتے تھے نہ ان کے لیے کرتے تھے, کوشش کرتے تھے ریلیاں نکالنے کی. مال روڈ کے اوپر پولیس نے مسلم لیگ نون پولیس کے اوپر یہاں پہ لاٹھی چارج کرتے ہیں, پولیس کو دیکھا ہے اور ان کو پتھراؤ کرتے دیکھا ہے. ان کو پولیس کے اوپر بھی جو ہے نا مار پیٹ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. یہ ماضی کے اندر سیاست میں انتشار ان دو جماعتوں نے مل کے پھیلایا تھا, سیاست کو گندا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی نے مل کے کیا تھا, ایک دوسرے پہ وہ گندے الزامات. ایون کہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے تو بینظیر بھٹو کو نہیں چھوڑا تھا, میاں نواز شریف نے تو بینظیر بھٹو کے اوپر عجیب و غریب انہوں نے فکرے کسے. یہ بات درست ہے کہ 90 میں یہ ہوتا رہا ہے, عجیب و غریب. بات سن بھی لیا کریں نا, بات سن بھی لیا میں کیا سن لیا کروں. محترمہ بینظیر بھٹو پہ عجیب و غریب القابات ان کو نوازا گیا. اس کے بعد سلمان تاثیر مرحوم ان کی فیملی کے حوالے سے انہوں نے کیا گند کیا, ٹھیک ہے, سب سے زیادہ گندگی تو انہوں نے پھیلائی یہاں پہ. اب یہ الزام لگاتے ہیں جو دوسروں, اب آپ پڑھے لکھے بچے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر, وہاں پہ یہ لوگ جاتے ہیں, کوئی بھی جاتا ہے چاہے کوئی سیاسی بندہ ہے یا کوئی حکومتی شخصیت ہے, وہاں پہ بچے جب سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ انتشار ہے. بھئی سوال کا جواب دیں, شعور ہے ان بچوں کو تو اس کا جواب دیں. یہ کون سا شعور ہے, آپ اس کو انتشار کہتے ہیں. 9 مئی شعور ہے آپ کی تان صرف 9 مئی پہ, تو پھر آپ 9 مئی نہ کرتے نا, آپ کے پاس بات صرف اتنی ہے, آپ کے پاس صرف بیانیہ 9 مئی کا ہے. آپ آج بھی جس چیز کو سپورٹ دے رہے ہیں, جس کو ہوا دے رہے ہیں, آپ ایک اور 9 مئی بڑا کرانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. یہ خواہش ہے, میری کوئی خواہش نہیں ہے, یہ خواہش ہے کچھ لوگوں کی. نہیں یہ کچھ لوگوں کی خواہش نہیں ہے, کچھ لوگوں کی خواہش ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا وہ مسلم لیگ نون, دیکھ لیجئے گا مسلم لیگ نون کے ایجنڈے کو پورا کرنے والے ہمارے کچھ جرنلسٹ, میں انہیں ناوطن دیش کہتا ہوں, انہوں نے بڑی دیر سے یہ ایک سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر یہ گفتگو یہ شروع کی ہوئی ہے, ایک اور 9 مئی ہوگا. یہ ان کی خواہشات ہیں جو لائن انہیں مالٹاؤن یا جاتی عمرہ سے آتے ہیں, اس لائن کو وہ ٹو کرتے ہیں اور ان خواہشات کو چاہتے ہیں کہ عملی شکل دی جائے. اب جو تحریک انصاف جن لائنز پر چل رہی ہے, ایسے ہی معاملات 9 مئی سے پہلے بھی تھے نا, اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں, اس طرح لوگوں کے جذبات نہ ابھاریں, اس طرح آپ یہ ہاکش اپروچ کے ساتھ نہ چلیں. فرض کر لیتے ہیں, چوئی صاحب کی بات کو تسلیم کر لیتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ ہے, جس کو میں تو خیر ویسے سیاستدان نہیں مانتا, لیکن بہرحال جو نون لیگ کے بانی قائد ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ورکرز کو گرفتار کرنا, مطلب پتہ لگے کچھ پہلے مفرور ہیں, کچھ گرفتار ہیں جو رہ گئے ہیں, جنہوں نے ووٹ ڈالنے کے لیے 4 بندے اکٹھے کر رہے ہیں. جب میں کہتا ہوں پولنگ ایجنٹ نہیں ملیں گے تب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ آنے نہیں دیں گے. نہیں, پولنگ ایجنٹ کہاں پہ آئیں گے, اور بات تو سن لیں, آپ نے ووٹر کو نہیں آنے دینا. اس لیے کہ آپ کی پولیٹیکل اپروچ نہیں ہے, آپ ہیڈ آن جانا چاہتے ہیں, آپ ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, ملک پہ آگ لگانا چاہتے ہیں, ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. پولیٹیکل اپروچ کا یہ عالم ہے, پولیٹیکل اپروچ کا یہ عالم ہے کہ آج میاں نواز شریف اور زرداری صاحب جتنے خوفزدہ ہم آج دیکھ رہے ہیں, ہم نے ہسٹری میں نہیں دیکھا. بڑا خوفزدہ, اتنے خوفزدہ ہیں دونوں کہ
وہ دبک گئے ہیں. آپ دیکھا نہیں, وہ ڈھونڈ رہے تھے چوئی صاحب پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں, کہاں چلے گئے ہیں. حالانکہ وہ ایک سیالکوٹ کے اندر جلسہ دیکھ کے خود ہی سمجھ آ جانی چاہیے تھی. وہ زرداری صاحب بھی آج بول پڑے ہیں, شاید کل کہتے تو میں مان لیتا کہ ہاں واقعی وہ دبکے ہوئے ہیں, آج تو وہ بھی نظر آ رہے تھے. بات صرف اتنی ہے, میں جو بات کر رہا ہوں اس کو کمپلیٹ کر لینے دیجیے. صرف اتنی سی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے آپ ایسی لائنز پہ کام نہیں کرتے. جب آپ کے اگینسٹ ہوتی ہے نا ٹائڈ, تب آپ عقل سے کام لیتے ہیں. سیاستدان کیا کرتا ہے, سیاستدان کے جب آگے دیوار کھڑی ہوتی ہے تو وہ اس میں سے کوئی اس کے اندر ہول کرتا ہے, کوئی راستہ اپناتا ہے, کوئی طریقہ. بانی قائد صاحب نے کیا کیا ہے, یہ کال دینے کا مطلب یہ تھا کہ جو 4 پیچھے رہ گئے ہیں لوگ وہ بھی مقدمات میں اندر چلے جائیں, کیونکہ انہیں کوئی اجازت ملے گی نہیں, وہ سارے کے سارے اندر ہوں. مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہے, میں آپ کو بتا دوں, صرف ایک مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ الیکشن کو یہ جو آرگیومنٹ کیا جاتا ہے نا کہ جی شفاف انتخابات نہیں رہے, الیکشن کو متنازع بنانا, یہ صرف اور صرف اس کا مقصد الیکشن کو متنازع بنانا. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے ہر جگہ پہ, آج میں کے پی کے میں بھی ایک دوست ہے ان کی بات سن رہا تھا, کے پی کے میں بھی یہ حال ہے کہ انہوں نے کے پی کے میں بھی بڑے برے طریقے سے مار کھانی ہے. میں آپ کو پورے پاکستان کے اندر جو مار پڑے گی, ایک منٹ چاہوں گا, الیکشن کی خواہش کس کی تھی؟ اسمبلی سے ریزائن کیوں دیے؟ الیکشن کے لیے. دو اسمبلیاں ڈیزالو کرانے کی کوشش بھی کرتے ہیں الیکشن کے لیے, اور یہ کہتے ہیں کہ الیکشن وہ ان کی خواہش نہیں ہے. اس وقت یہ خیال تھا کہ جیتے ہیں. دیکھیں آپ کم سے کم بات تو وہ کریں جو حقائق پر مبنی ہو. سر نہ جا کے درخواستیں ڈال کے الیکشن کو پوسٹ پون کرانے کی کوشش کرتے ہیں سر. جن کو خوف ہے وہ بچے کو نظر آ رہا ہے کہ جو ان کے مقابلے پہ امیدوار ہیں وہ ان کو جیلوں میں بند کروا کے ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں. اور میں تو حیران ہوں, عمران خان صاحب ان کا ساتھ دے رہے ہیں, عمران خان صاحب وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ ان کو بند کرا دیں, عمران خان صاحب بھی بند کرا رہے ہیں کہ ہاں جی میرے بندے بند کرا دو. اور جہاں پہ نواز شریف صاحب کی مشکلات کی جا رہی ہے تو خیبر پختونخوا کے لوگوں سے ریلیٹڈ انہوں نے بات کی ہے. اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر صارفین انہیں کافی ٹف ٹائم دے رہے ہیں. یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کے حوالے سے. جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے, پاکستان کی ایک مقبول ترین جماعت جسے بتایا جا رہا ہے تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسی ہی ایک خبر سامنے آ جاتی ہے اور جس کے اندر کئی انکشافات سامنے آتے ہیں, اور بھی بتایا یہ جاتا ہے کہ کس طرح سے اس وقت لاکھوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے امریکہ اور پاکستان میں, جہاں پہ باقاعدہ پیڈ کالمز بھی چھاپے جا رہے ہیں اور کچھ خبریں بھی شائع کی جا رہی ہیں جس میں الیکشن 2024 کو پروپیگنڈا بنا کے پیش کیا جائے گا, اور کچھ آپریشن گولڈ سمتھ کے حوالے سے خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر کس طرح سے پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور کروایا جا رہا ہے. اس کا مقصد بھی یہ بتایا جا رہا ہے, یہ تمام خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ اس کے ذریعے تمام تر عالمی اداروں کے ذریعے پریشر بلڈ کروانا ہے, اور یہ بتانا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ شفاف نہیں ہیں. اگر بات کی جاتی ہے الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے تو پھر نشاط صاحب جو ایک خبر سامنے آئی ہے اور جہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ بڑی بھاری مقدار میں انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے, ڈالرز انویسٹمنٹ ہو چکی ہوئی ہے, اور پھر اب آپریشن گولڈ سمتھ کی بھی بات کی جا رہی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے یہ نا کافی دن پہلے کو 10 دن پہلے اس طرح کی خبریں مجھے موصول ہو رہی تھیں. برطانیہ کے اندر بھی کچھ معاملات ایسے چل رہے تھے جس میں یہ ملینز آف ڈالرز کا معاملہ چل رہا تھا. میں نے اس کو پراپ کرنے کی کوشش بھی کی ہے, کچھ انفارمیشن مجھ تک پہنچی, کچھ میڈیا ہاؤسز سے متعلق کچھ 2-4 لوگ اور اس طرح کی باتیں. میں بھی آپ نے اگر غور کیا ہو تو کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ریسنٹلی انہوں نے ایک دم اپنا موقف جو ہے نا ایک دم 380 ڈگری پہ بدل لیا. تو میں بڑا پریشان تھا کہ یار یہ تو بڑے سینئر جرنلسٹ بھی ہیں, اس میں بڑے ٹویٹر بڑے انفلوئنسرز اور بڑے یوٹیوبرز ہیں, یہ کیا گیم ہوئی ہے. تو بہرحال اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو پرابلم ہے نا, یہ ڈیسپریشن ہے, یہ ہم نے پہلے بھی دیکھ لی ہے. ایک دفعہ چونکہ دیکھ لی ہے اور ہمیں علم ہے کہ اب معاملات جس طرح کے بنے ہوئے ہیں, جو سچویشن ہے. دیکھیے 2018 میں مسلم لیگ نون جو ہے اس کے حالات بہت خراب تھے, ٹھیک ہے, سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کے اگینسٹ کھڑی تھی, لیکن وہ اپنی فائٹ کر رہے تھے لمٹ کے اندر, جو پولیٹیکل جدوجہد ہے اس کو جاری رکھے ہوئے تھے. الیکشن ہوئے, جو بھی ان کے حصے میں سیٹیں آئیں, اس سے پہلے بھی جب بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں یا پیپلز پارٹی کے حصے میں آئیں, ہمیں یاد ہے 2013 کے اندر کمپین جو ہے وہ کے پی کے اندر اے این پی کے بہت لوگ شہید ہوئے, ان کو کمپین نہیں کرنے دی جا رہی تھی. بالکل اسی طرح جس طرح آج یو آئی فے کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ وہاں اپنے کے پی کے اندر اس طرح کھل کر کمپین نہیں کر سکے, دہشت گردی اور ان کو ایک تنظیم کی جانب سے بہت زیادہ تھریٹ الرٹ ہے ان کو بھی اور میاں نواز شریف صاحب کو بھی.
جس کی میں بات آپ کو کرتا ہوں کہ وہ تھریٹ الرٹس آئے تھے جس کی وجہ سے معاملات اور اس طرح کی چیزیں. دیکھیے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے الیکشن لڑا, لڑنے کے بعد جو بھی ان کے حصے میں سیٹیں آئی تھیں اس کے ساتھ وہ اسمبلیوں میں بیٹھے جا کر. پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن بنی ہوئی تھی لیکن نہیں بنانے دی گئی. 2018 کے انتخابات میں بھی پنجاب میں جو سچویشن تھی اس وقت ان کو پنجاب میں اکثریتی پارٹی ہونے کے باوجود حکومت نہیں بنانے دی گئی. انہوں نے اس طرح کا کوئی جو ہے نا وہ حربہ نہیں آزمایا جس سے آپ کے اسٹیٹ, آپ کے ادارے, آپ کی ریاست کو نقصان ہو. انہوں نے اس کو فائٹ کیا پولیٹیکلی. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ جس کو آپ سیاسی شعور کی بات کرتی ہیں نا دیا گیا یا سیاسی, یہ سیاسی شعور نہیں ہے. سیاسی شعور پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, بڑی دلچسپ ویڈیو تھی. ویڈیو یہ تھی کہ آج 28 سال بعد ایک ینگ ٹیم ویسٹ انڈیز کی جو نا انہوں نے آسٹریلیا کو ان کی ہوم گراؤنڈ پہ ہرایا. جیسے ہی ہرایا نا تو اب کمنٹیٹر باکس کے اندر برائن لارا تھے, گل کرسٹ تھے اور ایک دوسرے کمنٹیٹر تھے. تو جو گل کرسٹ تھے ان کی ٹیم ہاری ہے نا آسٹریلیا کی, لیکن انہوں نے برائن لارا کو اپریشیٹ کیا. برائن لارا نے بڑے جذباتی الفاظ ادا کیے اور وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ہار جیت تو ہو گئی. اب جب ہو گئی ہے اس کو تسلیم کرنے کا معاملہ. یہ جو ایک دوسرے کی ایگزسٹنس, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پی ٹی آئی کو تسلیم نہ کریں, پی ٹی آئی کو بھی پولیٹیکلی تسلیم کیا جانا چاہیے. نہیں کریں گے پرابلم آتی رہے گی. میں بار بار کہتا ہوں کوئی سیاسی جماعت ایسے ختم نہیں ہوتی, کوئی سیاسی لیڈر ایسے ختم نہیں ہوتا جب تک انٹل انلیس عوام اس کو نہ ڈسکارڈ کرے. سو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کے رویے آزمانے شروع کریں گے, یہ جو مقبول سیاسی جماعت, سب سے بڑی سیاسی جماعت, بھائی بڑی سیاسی جماعت تو پتہ لگ جائے گی نا. اب یہ الیکشن آئیں گے, آپ جو جس طرح سے الیکشن لڑیں گے, جو حالات ہیں اس کے سامنے آئیں گے, ووٹرز بھی ووٹ بھی سامنے آ جائیں گے. آپ بات کرتے ہیں 2018 کے ووٹ کی, جس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے تمام طرح کی انویسٹمنٹ کے بعد ان کو جو میجورٹی دلوائی, اس کے حساب سے ووٹر ملے, اس حساب سے ووٹس ملے, اس کو آپ کہتے ہیں مقبول ترین جماعت. مقبول ترین جماعت ایسے نہیں آپ کنسیڈر کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ باہر سے پیسے لے کے پھر جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان, آج کے نہیں, آج سے 5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, 2018 سے بھی پہلے کی بات بتا رہا ہوں, 2014 کے دھرنوں کی بات بتا رہا ہوں, وہ کہتے تھے کہ جناب یہ فارن فنڈنگ کی بات ہے. ہم نے تو فارن فنڈنگ کی کوئی بات نہیں کی. سب کو پتا ہے فارن فنڈنگ کے اندر اس میں انڈیا کی بھی فنڈنگ ہے, اس میں دوسرے لوگوں کی, اکبر بابر اس کا کیس لڑتے رہے, ان کے اپنے پی ٹی آئی کے لوگ لڑتے رہے. تو اس طرح کی جب باتیں آئیں گی تو پھر اس پارٹی کے لیے مشکلات بڑھیں گی. کیوں؟ کیونکہ جب آپ زور آزمائی کرتے ہیں, اگر فرض کریں, میں آپ کو یوں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر فرض کر لیں کہ میں یہ گلاس کو سر سے مار کے توڑنے کی کوشش کروں گا تو میں اس کو نہیں توڑ سکتا, لیکن اگر میرے میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو میں اس کو فرش پہ گرا کے بھی توڑ سکتا ہوں. بات یہ ہے ہر کام کو کرنے کا طریقہ ہے. سیاست کو سیاست رہنا چاہیے, سیاست کو مرنے جینے کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے کے جانا چاہیے. فرض کر لیتے ہیں, میں چوئی صاحب کی 100% باتوں سے ایگری کر لیتا ہوں کہ اس وقت ساری کی ساری ہوا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے, تو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا پاگلوں کی طرح سر مارنا پڑے گا یا عقل مندوں کی طرح اس جو اپنی اگینسٹ ٹائیڈ ہے اس کے اندر کمپیٹ کرنا؟ میں نے کہا تھا کہ سروائیو کرنا ضروری ہے اس وقت پی ٹی آئی کا. حالات بدل جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے نواز شریف کے بارے میں, ہم نے لوگوں کے الفاظ سنے کہ نہ یہ رہے گا نہ اس کا خاندان رہے گا. یہ الفاظ میں نے اپنے کانوں سے سنے ارباب اختیار سے. حالات بدل گئے, آج وقت بدل گیا. عمران خان صاحب کے لیے بھی بدلے گا. لیکن اس طرح کی حرکتوں سے یہ پیسہ لگا کے آپ اپنے ریاست اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے, ان کے خلاف بات کریں گے, آپ اپنے الیکشن کو متنازع بنائیں گے. فرض کریں کہ آپ کی صرف یہ آسا کہ میں ہار جاؤں گا تو او بھائی اگلے الیکشن نہیں آنے, اس کے بعد الیکشن نہیں آنے. آپ نے کوئی جماعت ایک الیکشن نہیں بنائی, آئندہ بھی الیکشن آتے رہیں گے. آپ ذرا فائٹ کریں, پولیٹیکل اسپرٹ دکھائیں اور اسپورٹس مین اسپرٹ کے ساتھ آگے بڑھیں. گفتگو میں مجھے جو تاثر ملا ہے نا وہ یہی ہے کہ نشاط صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ گھر بیٹھ جائے, وہ انتخابات نہ لڑے. جو اس وقت جن کا طے ہو چکا ہے 2018 میں, جن کے سر گھر بیٹھ گئی تھی, میں نے آپ کی پوری بات سنی ہے نا, آپ بات میری بھی سن لیں. اچھا 2018 میں اگر جو ہاتھ عمران خان کے اوپر تھا, آج وہی ہاتھ میاں نواز شریف کے اوپر ہے. یہی ساری گفتگو کا کرکس تھا. تو لہٰذا یہ لوگ گھر بیٹھ جائے. کیا 2018 میں میاں نواز شریف کی پارٹی گھر بیٹھ گئی تھی؟ انہوں نے انتخاب نہیں لڑا. اور اس وقت جو انتخاب لڑا گیا, کیا اس وقت لوگوں کو جبری طور پر اس طرح گرفتار کیا گیا, جبری طور پر لوگوں سے پریس کانفرنس کروائی گئی؟ میری عرض سن لینا, میری عرض سن لے. جبری طور پر پریس کانفرنس کروائی گئی تھی. کیا لوگوں کے گھروں میں گھس کے فرنیچر توڑے گئے, توڑ پھوڑ کی گئی, ان کے کاروبار بند کیے گئے, خواتین کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا؟ اب 2018 اور 2024 کے انتخابات کو وہ کوئی مماثلت نہیں ہے. اس وقت اور آج کے آپ حالات کو اگر صرف ایک چیز تھی کہ میاں نواز شریف نہ اہل تھے, اس وقت عمران خان نہ اہل ہے.
9 مئی کا یہ ذکر کر رہے ہیں. پریس کانفرنس ہے یہ 9 مئی کے لیے ہے, پریس کانفرنس کوئی پولیٹیکل تھوڑی ہے. شاہ صاحب کو میں آپ اپنی باری پہ بات کر لیں. میں تو فیکٹ سیکھ رہا ہوں, اگر میں غلط کر رہا ہوں تو آپ کی باری آئے گی, آپ مجھے اس کی تصحیح کر دیجیے گا. اچھا 9 مئی کے جو ملزم ہیں بھئی اس کو تو پوری قوم کہہ رہی ہے کہ جو ملوث ہیں ان کو آپ قانون کے مطابق ان کو ٹریٹ کریں, لیکن جو سیاسی لوگ ہیں ان کو سیاست کرنے دیں, ان کو انتخاب لڑنے دیں. یہ کیوں آئی ہے یہ رپورٹ اس وقت کہ یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آج ریلیوں کا اناؤنس کیا ہوا تھا. یہ بڑے دنوں سے اس پہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. آج سے 2 دن پہلے میں اور نشاط صاحب بیٹھے اس پہ بات بھی کر رہے تھے کہ اس قسم کا یہ باقاعدہ مسلم لیگ نون کی جانب سے بڑی پلاننگ کے ساتھ ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا. اس میں ماضی کی 4 5 6 رپورٹس مختلف جو مختلف انٹرنیشنل میڈیا کے اندر چھپی ہیں ان کو کمپائل کر کے اس کو جوڑ کے ایک بیانیہ یہ بنایا جا رہا تھا یہ اینٹی سٹیٹ ہے. اب ایک بندہ آئین کی, قانون کی یا ہیومن رائٹس کی بات کرے گا تو وہ کیا سٹیٹ کے خلاف بات کر رہا ہے؟ وہ سٹیٹ کے مفاد میں بات کرتا ہے کہ یہاں پہ آئین قانون کی پاسداری ہونی چاہیے, بالادستی ہونی چاہیے. لیکن اس کو مسلم لیگ نون نے اس طرح اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے ایک بیانیہ بنایا. 2018 میں بھی بنایا گیا تھا, جبکہ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف جب آئے ہیں تو لندن پلان کی بات ہوئی تھی. ساری چیزیں لندن سے شروع ہوتے, جو ان کے پلان ہیں کیونکہ اس وقت طاقتور ہاتھ ان کے اوپر ہے لہٰذا لندن پلان دب گیا. عمران خان کے خلاف ہوائیں اس کے مخالف چل رہی ہیں, اس لیے لندن پلان وہ ایک بنا کے سامنے آ گیا. وہ لندن پلان کہہ لیں, امریکہ پلان کہہ لیں, جبکہ ان کے کریڈٹ کے اوپر تو ڈان لیکس بھی ہے, ان کے کریڈٹ کے اوپر تو کارگل بھی ہے, ان کے کریڈٹ کے اوپر تو پارلیمنٹ کے اندر کی گئی تقریریں بھی ہیں, ان کے کریڈٹ پہ تو بڑا کچھ ہے اسٹیٹ کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اب دوسری جانب جس پارٹی کو دبایا جا رہا ہے اس پہ 9 مئی کا ایک واقعہ کریں قانون کے مطابق بالکل ہونا چاہیے. کوئی قوم کا کوئی ایک فرد نہیں چاہتا کہ اس قسم کا واقعہ پاکستان کے اندر پیش آئے دوبارہ. سپریم کورٹ کے اوپر بھی حملہ کیا گیا تھا, وہ بھی تکلیف دہ تھا ہمارے لیے, وہ مسلم لیگ نون نے کیا, اس میں سزا بھی ملی تھی لوگوں کو, وہ سزا. اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں انہوں نے بغیر سوچے سمجھے جو کچھ ہو رہا تھا وہ دے رہا تھا. یہ جو کریڈٹ کی بات کر رہے ہیں اس کریڈٹ کے ساتھ ہی معاملات آگے طے ہوئے نا جس کی آپ بات کر رہے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ سر مجھے اس رپورٹ پہ تو بات کر لینے دیں نا. اب یہ جو بیانیہ ایک بنایا گیا یہ صرف اس لیے تھا کہ یہ ریلیاں آج پورے پاکستان کے قومی میڈیا کو ریلیاں چلانے کی اجازت نہیں دی گئی. کسی ٹی وی کسی اخبار کے اندر ریلیاں نہیں چلائی گی, صرف سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, صرف اور صرف کیا چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اینٹی سٹیٹ بیانیہ بنانے کی کوشش کی, یہ والی خبر چل رہی ہے. بھئی اس طرح آپ ایک پارٹی کو پھر وہی جو پہلے یہی بات کر رہے تھے کتنی پارٹیوں کو آپ نے دبا لیا, اتنے لیڈروں کو آپ دبا لیا, آج ایک پارٹی کو پھر دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا حاصل وصول کر رہے ہیں اس سے؟ آپ پورے انتخابی عمل کو متنازع کرنے جا رہے ہیں. آپ اس جو انتخابات کروا رہے ہیں اس کو کسی نے تسلیم نہیں کرنا, ایسے انتخابات کو. اور جو انٹرنیشنل آبزرورز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, پھر کل کو آپ یہ کہیں گے کہ وہ بھی اس پارٹی نے ان آبزرور کو سارا گائیڈ کر لیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں یا ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں وہ بھی اس پروپیگنڈے کا حصہ بن رہے ہیں پی ٹی آئی کی سپورٹ میں. بھئی وہ انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں, کل آپ پہ ظلم ہوتا تھا اگر تو وہ آپ کی بات کرتے تھے, جن پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ ان کی بات کریں گے. وہ آپ کے پابند نہیں ہیں, ان کے اوپر آپ دباؤ نہیں ڈال سکتے. وہ پاکستان کے اندر نہیں بیٹھے. پاکستان آئی جی پنجاب کا قانون ان پہ لاگو نہیں ہوتا, آئی جی اسلام آباد کا جو ہے نا دبدبا ان پہ لاگو نہیں ہوتا. وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں, وہ بیٹھ کے وہاں پہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور وہ کالم اور آرٹیکلز جو ہیں وہ ریاست پاکستان کے خلاف نہیں لکھتے, ان کے خلاف لکھواتے نہیں ہیں اور پیسے دے کے نہیں لکھواتے. خاص طور پر یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. مسلم لیگ نون نے نہیں لکھوائے تھے 2018 میں. یہ جو پریس کانفرنس جن کی بات کی جا رہی ہے, جبری پریس کانفرنس, اس کے اندر 9 مئی کا ایک معاملہ انوالوڈ ہے. اگر نہ ہوتا تو شاید حالات اس طرح کے نہ ہوتے. یہ حقیقت چوئی صاحب کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. یہ 9 مئی سے پہلے شروع ہو چکی تھی, یہ پریس کانفرنس تو 9 مئی سے پہلے شروع ہو گئی تھی. یہ تو 9 مئی سے پہلے کا سلسلہ شروع ہوا. یہ آپریشن گولڈ سمتھ کا ذکر بھی آ رہا ہے. کر کے بات یہ ہے, دیکھیں یہ جو انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں, گولڈ سمتھ کیا ہے؟ گولڈ سمتھ عمران خان کے سسرال ہیں. عمران خان کے سسر جو ہے نا گولڈ سمتھ جو ہے, یہ ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے. بھئی وہ انوالو, ان کا کیا تعلق آپ کی سیاست سے؟ ہاں, عمران خان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں وہ ظاہر ظہور سے ہو چکے ہیں, ان کے بیٹے ضرور ہیں وہاں پہ. اب اگر فرض کریں وہ انوالو ہے, فرض کریں وہ انوالو ہے, بھئی آپ حقائق قوم کے سامنے لے کے ہیں, ثبوتوں کے ساتھ بات کریں. جو بھی بندہ اسٹیٹ کے خلاف جائے,
میرا نہیں خیال کہ اس کو آپ چھوڑنا چاہیں گے. آپ ماضی کے اندر بھی بہت سارے لوگوں پہ الزام, یہ میاں نواز شریف, اس پہ کراس نہیں لگا ہوتا. میاں نواز شریف انڈیا کا دوست نہیں قرار دیا تھا, انڈیا کے ساتھ کاروبار نہیں قرار دیے گئے تھے. آج وہ کلین چٹ ملی ہوئی ہے نا, آج انتخاب لڑ رہا ہے نا. یہی تو رو رہا ہوں چوئی صاحب, میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کے خلاف, میرے خلاف جب ہوا ہو جاتی ہے تو مجھے بردباری کے ساتھ, مجھے احتیاط کے ساتھ, لیکن گھر تو نہیں نہ بٹھا سکتے آپ اسے. میں نے کب کہا بیٹھے سر چوئی صاحب, میں نے تو آپ سے یہ عرض کی کہ فرض کریں میاں اظہر صاحب نے ریلی نکالنی, فرض کر لیتے ہیں, وہ اپنی اجازت نامہ داخل کرے, اجازت لینے کی کوشش کرے, فرض کریں وہ اجازت نہ دے تو کی بورڈ واریر تو ان کے پہلے ہی مشہور ہیں. اچھا, پھر یہ میاں اظہر تو ابھی گھر سے نکلے تھے. اوہو, گھر سے نکلے تھے, آج ریلی نکالنی تھی نا, تو بھائی اجازت کل لینی تھی نا. اجازت کیا ریلی سے نکال کے اجازت لیتے ہیں؟ یہ نئی اجازت نکلائی ہے کہ پہلے میں ریلی نکالوں گا پھر اجازت لوں گا, یا کل پرسوں فائل کر دوں گا. صاحب ویسے کیسی بات کر رہے ہیں, ایک بندہ اپنی کمپین کے لیے گھر سے نکلتا ہے ریلیوں سے ایک دن پہلے اور اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اس کا ریلی کو آپ کیسے جوڑ رہے ہیں ریلی کے ساتھ؟ میری بات کو سمجھ ہی نہیں رہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب مجھے معلوم ہے اس بات کا, میں آپ پولیٹیکل ایکومن کی بات کرتے ہیں. پولیٹیکل ایکومن یہ تھا کہ جو عمران خان صاحب ہے وہ یہ کال ہی نہ دیتے. کیوں نہ دیتے؟ میری بات تو سن لینا, کیوں نہ دیتے؟ ان کو پتا ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں وہ اس لیے نہ دیتے کہ جو 6-8 بندے رہ گئے جنہوں نے کمپین کرنی ہے اپنے علاقوں میں, جو امیدوار ہیں ان کے سپورٹر ہیں, وہ بھی آپ گرفتار کرا کے اندر کرا دیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ طے شدہ ہے کہ ان کو گرفتار کرنا نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ریلیوں کی اجازت لینی نہیں ہے. آپ کی اس بات سے یہی تاثر مل رہا ہے. آپ کی فیور میں نہیں ہے, آپ اس کو طریقے کے ساتھ. نہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ڈپٹی کمشنر اور یہ جو پولیس افسر بیٹھے ہیں یہ اجازت دے رہے ہیں؟ ڈپٹی کمشنر آج پہلی دفعہ نہیں آئے, اجازت دے رہے ہیں. 2018 کے انتخابات سے پہلے بھی ڈپٹی کمشنر تھے, اس سے پہلے اس وقت تو ایسی کوئی رکاوٹیں نہیں تھی. 30 ٹکٹیں کیسے واپس ہوئی؟ میری ایک منٹ, آپ 2018 کی بات کرتے ہیں. 2018 میں انتخابات سے 15 دن پہلے کوئی 144 لگی. بات دفعہ 144 دفعہ نہیں بھی لگی تھی, تب بھی اجازت نہیں ملتی تھی ریلیوں کی. دفعہ 144 تب بھی نہیں ملتی تھی سر. آپ کو میں نے کہا 30 ٹکٹیں واپس نہیں کی گئیں, نون لیگ کی ٹکٹ واپس نہیں کروائے گئے. آپ سینٹ پہ آ جاتے ہیں. نہیں سینٹ نہیں, قومی اسمبلی کے 30 بندوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے نون لیگ کی ٹکٹ لے کر ٹکٹ چھوڑنے پڑے انہیں. وہ بندے جن کے ہیں ان پارٹیوں کو پتہ ہے آج وہ استحکام پاکستان کی صورت میں بیٹھے ہیں. میں PTI کے حق میں بات کر رہا ہوں لیکن سننے کو تیار نہیں ہے. کیسی مزے کی بات ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کو اس وقت بردباری کے ساتھ, میں پی ٹی آئی کے حق یا نون کے مخالفت کی نہیں, میں آئین اور قانون کی بات کر رہا ہوں جو ہر شہری کا حق ہے. جب آئین و قانون یہ ہے کہ سر اگر آپ اس بات پہ تنقید کر سکتے ہیں کہ دفعہ 144 کیوں لگی, اس پہ بحث کر لیں, لیکن جب لگی ہوئی ہے پہلے آپ کو اجازت لینی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا. قانون کا تقاضا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو غلط کر دیکھ لیں, اب لاجک کریں نہیں, جہاں پہ پی ٹی آئی غلط نہیں کرتے مانیں گے, وہ بھگتے. قانون جب امپلیمنٹ کرتا ہے تو کرنا پڑتا ہے. کنٹینیو کرتے ہیں, بریک ہوا چلتا ہے. اور یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں, ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کوئی نئی پریس کانفرنس بھی سامنے آ سکتی ہے جس پہ مزید اسٹرانگ قسم کے ثبوت بھی آ سکتے ہیں اس رپورٹ سے ریلیٹڈ. یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک, بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. جہاں بات کی جا رہی ہے مشکلات کی, تو وہاں جہاں پہ ایک رپورٹ سامنے آ جاتی ہے وہیں پہ سائفر کیس کی مشکلات بھی کافی زیادہ ہمیں خطرناک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس سے پہلے جب سائفر کیس کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی ایک رپورٹ بھی سامنے آئی تھی, پھر اس کے بعد کچھ چیزیں بھی, کچھ ریمارکس بھی سامنے آئے تھے اور کچھ سینئر جرنلسٹ کے انکشافات بھی سامنے آئے تھے جس میں نجم سیٹھی صاحب کا نام بھی سامنے آیا اور انہوں نے بتایا کہ بہت بڑی سزا ہو سکتی ہے, یا تو ان کو باقاعدہ طور پہ قید کیا جا سکتا ہے 14 سال کے لیے, یا پھر سزائے موت تک والی سزا بھی ہو سکتی ہے. یہ استغاثہ بھی پیش کیا گیا تھا ایک سرکاری وکیل کی جانب سے, اور اسی طرح سے بانی تحریک انصاف نے بھی کچھ ایسی ہی مشکلات کا ذکر آلریڈی کر لیا ہوا ہے. سائفر کیس کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, یہ اس سے ریلیٹڈ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں, کیا یہ واقعی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ تمام قانونی پروسیجر اس وقت کیوں اوپنلی اتنا ڈسکس کیا جا رہا ہے, یا نجم سیٹھی صاحب کے پاس خبریں کہاں سے آئی ہیں؟ اعظم چودھری صاحب, سائفر کیس سے اگر بات کی جاتی ہے, باقی مشکلات پاکستان تحریک انصاف کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں, لیکن سائفر کیس میں کچھ رپورٹس ایسی آ رہی ہیں, کچھ ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں جن کے تحت یہ بتایا جا رہا ہے کہ یا تو انہیں 14 سال کی سزا ہو سکتی ہے یا پھر سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں یہ ایک بڑی الارمنگ چیز ہے کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قبل از وقت کچھ خبریں اپنی ویلاگ میں یا سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر وہ دیتے ہیں اور اس کے بعد من و ان ویسے فیصلے آتے ہیں. ایک خاتون اینکر ہیں, وہ اکثر وہ اس قسم کی بات کرتی ہیں,
نجم سیٹھی صاحب نے ابھی بات کی ہے 5 جنوری کو کہ یہ سزا ہو سکتی ہے اور بڑی سنگین سزا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کے پاس کہاں سے خبر آئی؟ اور اگر اسی قسم کا فیصلہ آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں قبل از وقت یہ فیصلہ سارا کیس ہی متنازع ہو گیا۔ دیکھیں میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جس طرح سپریم کورٹ کے اندر آپ نے لائیو ایک ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، تمام عدالتی کارروائی، یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے، ملک کے سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کے اوپر یہ کیس چل رہا ہے، آپ کیوں نہیں اس میں ٹرانسپیرنسی لے کے آتے؟ آپ کیوں نہیں لوگوں کے سامنے تمام حقائق لے کے آتے کہ لوگ بھی دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے؟ آپ عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ان کے وکلا سے ملنے کی اجازت نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بار بار عدالت کو درخواستیں دیتے ہیں، عدالت کہتی ہے ہمیں بار بار آرڈر کرتے ہیں ہم، لیکن کون لوگ ہیں کہ جو وکیل کے ساتھ ان ملزموں کی اپنے وکیل کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دے رہے تاکہ وہ مشاورت کر سکیں اور سائفر کے اوپر اس کیس کو آگے بڑھایا جا سکے، اور اس کے بعد آنن فانن وہ عدالت وکلا کو طلب کر لیتی ہے۔ آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے جو وکلا ہیں ان میں موسٹلی وکلا وہ ہیں جو یا کراچی سے آتے ہیں، پشاور سے آتے ہیں، لاہور سے جاتے ہیں، آپ ان کو فوری طور پر طلب کریں گے تو یہ مسائل ہوتے ہیں، اس میں وکلا ریکویسٹ کرتے ہیں جی کہ اس میں ٹائم دے دیا جائے یا اس کو آگے پیچھے کیا جائے، یہ عدالتوں کے ایک روٹین میٹر ہے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا، یہاں پہ فوری طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ ڈیفنس کونسلز مقرر کر دیے جاتے ہیں، اور ایک ڈیفنس کونسل ان کے حوالے سے تو کچھ ایسی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کی کوئی ایفیلیشن ہے کسی سیاسی لوگوں کے ساتھ، تو آپ نے کیوں ایسا کام کیا کہ سارا کیس متنازع ہونا جا رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو اس طرح سے جس تناظر میں اس وقت لیا جا رہا ہے یا جو پہلے ایک افواہیں پھیل گئی ہیں، اگر اس قسم کی سزا دی جاتی ہے، یہ پھر عدلیہ کے اوپر ایک بہت بڑا کویسچن مارک آئے گا اگر اس کیس کے اندر شفافیت پیدا نہ کی گئی۔ اور میرا یہی خیال ہے کہ اس پہ ملزموں کو ان کا قانونی حق ملنا چاہیے، ہر ملزم کا حق ہے، اس کو اپنے ڈیفنس کا پورا اس کو استحقاق دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ والا حق یہاں پہ نہیں دیا جا رہا، اور ان کے اوپر مسلط کیا گیا ایسے ڈیفنس کونسل جو بجائے ان کی سپورٹ کرنے کے ان کو الٹا اس کیس کے اندر وہ پھنسا دیں گے۔ نشاط صاحب ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں اور پورٹ فولیو بھی اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کئی دفعہ اپنی شکایات بھی سامنے رکھی کہ مجھے نہیں دسترس دی جا رہی، میرے وکلاء تک بات نہیں میں کر سکتا، یا میرے تک وہ فیکٹس اینڈ فگرز نہیں آ رہے۔ اس سے پہلے ابھی جس کیس کی سماعت ہونی ہے، فیصلہ ہونا ہے، اس سے پہلے ہی کچھ سینئر جرنلسٹ جو ہیں وہ اس طرح کی خبریں اگر بتانا شروع کر دیں گے تو کیا یہ ہمارے عدالتی نظام کے اوپر یا اس طرح کی خبروں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سزا ہو سکتی ہے، یہی بات علیمہ خان صاحبہ نے بھی کی تھی اور بہت پہلے کی تھی، کافی دن پہلے کی تھی، انہوں نے کہا میرے بھائی کو سزائے موت دی جا سکتی ہے، یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ جی بالکل انہوں نے کہا ہوا ہے۔ دیکھیے ان پہ سنگین دفعات لگی ہیں، ان دفعات کے تحت سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، 14 سال سزا بھی ہو سکتی ہے، یہی بات انہوں نے کہی ہے۔ اس میں کوئی ایسے چھمبے والی بات نہیں ہے یا اس کو پہلے سے کوئی منور کرنے کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا، کوئی انکشاف نہیں کیا، انہوں نے کہا دفعات سنگین وہ ہیں جن کے تحت یہ سزا ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا ہو سکتی، یا تو وہ کہیں کہ ہو گئی ہے، ہوگی، پھر تو میں سمجھ میں آئے، ہو سکتی، میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کل کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ میں اس کے کیس کے اوپر بالکل کسی قسم کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ ان کے لیے خاصا مشکل ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ایک رائے ہے۔ اب بات رہی باقی بات یہ ہے، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، دیکھیے یہ بات درست ہے کہ ان کو اسٹیٹ کونسل دے دیے گئے، ٹھیک ہے، کیوں دیے گئے؟ جج صاحب کہتے ہیں وہ غصہ کر گئے ہیں کہ میں بلا رہا ہوں وکیل آ نہیں رہے۔ اچھا روٹی نہ ملے دوپہر کو، فرض کرے کسی دن تو اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں، جماعت اس وقت وکلا کی ہے، ساری بھرتی وکلا کی ہو گئی ہوئی ہے، سارے وکلا ہیں، الیکشن لڑنے والے بھی اور جو نہیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، کتنا بڑا کام ہے، کیوں نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے کہ جناب یہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہونے لگی ہے، یہ اسٹیٹ ڈیفنس کونسل دے دیے گئے ہیں، ہمارے وکیل کے کان میں درد ہے یا دانت میں درد ہے، وہ اتنے دن نہیں آئے گا یا اتنے دن نہیں ہے۔ بات یہ ہے یہ تاریخ پر تاریخ ڈلوا کے، کیونکہ انہوں نے بڑے کیسز میں ان کی بڑی مہارت ہے، وہ شہباز شریف نے ایک کیس کیا تھا ان پہ ہتھے کیس کا، اب تک چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بات یہ ہے کہ جب ججز جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کیس جو ہے وہ چلتا رہے، روزانہ کی بنیاد پہ اس کی سماعت ہو رہی ہے، اور اگر وکلا پیش نہیں ہوں گے تو کیس ڈیلے ہوگا، پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے، فرد جرم عائد ہونے پہ بھی معاملات تھا۔ اب یہ سارا کچھ اس سائڈ پہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو بھی کیس اگر چلانا ہے تو ان کو بھی ذمہ داری کے ساتھ کام کو کرنا چاہیے۔ باقی رہی بات یہ جو چوائسا والی بات ہے نا، میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات، یہ جتنا بڑا ہائی پروفائل کیس ہے اس کو لائیو کرنا چاہیے، اس کو براہ راست دکھانا چاہیے لوگوں کو، تاکہ یہ جو اس طرح کی ایمبیگوٹیز پیدا ہوتی ہیں نا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جج کہہ رہا ہے کہ بھائی میں وکیل پیش کرو، وکیل کو بلاؤ، وکیل صاحب پیش نہیں ہو رہے، تو ان کو یہ لگا کہ بھائی میرے ساتھ یہ پیشی پہ پیشی والا کام ہے تو میں جو ہے نا وہ اپنے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل دے دوں کہ بھائی آپ اس کو اجرا کریں۔ یہ درست بات ہے،
میں اگر فرض کریں میں بانی قائد کی جگہ ہوں اور مجھے اسٹیٹ ڈیفنس دیا تو شاید میرا اعتبار نہیں ہوگا اس کے اوپر. میں شاید اپنے وکیل پہ زیادہ اعتبار کروں گا, اور اتنے بڑے کیس کے اندر تو یہ پرابلمٹک ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری جو بحث ہے, یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ بڑی آسانی سے کلیئر ہو جائیں گے. ہم نے دیکھ لیا قاضی فائز صاحب سماعت کر رہے ہوتے تھے, اچھی کرتے ہیں, بری کرتے ہیں, تنقید ہوتی ہے, غلط ہوتی ہے, صحیح ہوتی ہے, عوام دیکھ رہی ہے. سو اس کیس کو بھی اگر اس میں کوئی ایسی, مجھے نہیں پتا یہ اس کے اندر, کیونکہ یہ تھوڑا سا معاملہ دوسرے ممالک کا ہے, یہ اس کا ہے, لیکن سماعت ہے, ہم اس کی وہ طریقے سے اس کو کر لیں, ڈسکس کرتے ہیں. نہیں میں نے کہا وہ اس کے اندر ہوتا ہے نا, چونکہ باقی دوسرے ممالک سے بھی سائفر کی وجہ سے معاملہ کیس اس طرح کا ہے. لیکن تب بھی اگر فرض کریں آپ براہ راست بھی نہیں کر سکتے, آپ نشریات جو ہیں اس کو چیک کر کے کوئی ایسا مسئلہ ہو, پہلو جس طرح چوہی صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ ایسی بات سامنے نہ آئے جیسے کوئی مسئلہ ہو, وہ اس کے علاوہ باقی چیزیں آپ آن ایئر کر دیں, آپ لوگوں کو دکھا دیں کہ بھائی یہ معاملہ ہو رہا ہے, یہ اس طرح سے بات ہو رہی ہے, اس کو سب کے سامنے آنا چاہیے, اس کے اوپر پرابلم آ جائے گی. اس کے سامنے دوسری مثالیں دیکھیں کہ میاں نواز شریف جب واپس آتے ہیں اس وقت عدلیہ کا کیا رویہ تھا, کس طرح ریلیف دیا گیا. میاں شہباز شریف کو جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن پرائم منسٹر بنایا گیا. دیکھیں عدلیہ اگر اس طرح کرے گی کہ شفافیت نہیں لے کے آئے گی, پھر سوالات تو اٹھیں گے, بھائی ہم تو پھر سوالات اٹھیں گے, پھر متنازع ہوں گے. میری نظر میں تو عدالتیں لاسٹ ریمیڈی جو ہے نا, میری نظر میں کسی بھی چیز کی وہ عدالت ہوتی ہے. عدالت اگر معاملات جو ہے نا وہ عدالت پہ آپ کا اعتماد اٹھ جائے یا عدلیہ پہ آپ کا اعتماد اٹھ جائے تو پھر آپ کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں بچتی. تو جو عدلیہ ہے اس کے اندر جو بھی چیز ہو رہی ہے, نواز شریف کو ریلیف ملا یا نہیں ملا, یا اس کو فیور کی گئی کہ نہیں یا کی گئی, وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. میں اس کے مطلب جو جن کیسوں سے وہ کیا, میں ان کو کیس مانتا ہی نہیں تھا. میں پوچھا ہم آج کے نہیں, ہم ایسے 8 سال پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں, جب یہ کیسز بنائے گئے تھے تب بھی وہ غلط تھے, یہ سب کو پتا ہے. لیکن اگر فرض کریں آج یہ کیسز جن کی بات ہو رہی ہے, آج سے 4 سال 5 سال بعد پھر ہم یہ گفتگو کر رہے ہوں گے, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں یہ گفتگو نہیں کرنی ہے بھائی. ہم یہ پہلے تجربہ کر کے دیکھ لیا, ہمیں پتہ لگا کچھ بھی نہیں نکلتا. آپ برائے مہربانی, قاضی صاحب نے, سپریم کورٹ نے ایک طے کر دیا نا پریسیڈنٹ, یہ نون لیگ کے منشور میں بھی ہے کہ ہم براہ راست نشریات دکھائیں گے. میں چاہوں گا, ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے, 2-3 آزم صاحب اس سے پہلے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر جج کی بات کی جائے, جوری کی بات کی جائے اور تمام اگر وکلا کی بات کی, سب ملے ہوئے, اس پہ آپ دیکھیں یہ جب ایک بندہ عدالت کے اندر وہ اس چیز پہ وہ اعتراض لگا دے اور اس کا اعتماد ختم ہو جائے, عدالت کا کام ہے اس کا اعتماد بحال کرنا ہے. فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, فیصلہ عدالت نے اپنے شواہد اور حقائق سامنے رکھ کے کرنا ہے. لیکن اس میں چاہے ملزم ہے چاہے مدعی ہے, ان کا اعتماد بحال رہنا چاہیے عدالت کے اوپر. یہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو عدالت کی ذمہ داری ہے کہ ان کا اعتماد عدالت کے اوپر بحال رہے, تاکہ وہ جو بھی فیصلہ ہے, جس طرح پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ فیصلے میں شفافیت ہونی چاہیے. اگر تو عوام پتہ لگ جائے گا, اگر تو عوام کو بھی پتہ ہوگا یہ چیزیں چل رہی ہیں, اگر اس میں چیئرمین پی ٹی آئی غلط ہوں گے, عوام کہے گی وہ غلط کر رہے ہیں. اگر عدلیہ کی طرف سے کچھ جانبداری نظر آئے گی وہ بھی لوگ نوٹ کریں گے. اچھا, میں آپ سے اجازت چاہوں گا صرف 2-3 منٹ کی. ہمارے 2 جرنلسٹ ساتھی وہ ابھی حالیہ وفات پا گئے. ایک تو ہمارے صحافتی رہنما تھے پرویز شوکت, ان کی بڑی خدمات ہیں اس شعبے کے لیے. انہوں نے بڑے سال ٹریڈ یونینسٹ سے انہوں نے بڑی محنت کی, اپنے کارکنوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی. ایک تو ان کا انتقال ہوا ہے, میں اس پہ چاہ رہا تھا کہ ہم ذرا بات کر لیں کہ ان کا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے ساری زندگی جس طرح جدوجہد کے ساتھ وہ لگے رہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. دوسرا, ہماری ایک کولیگ ارم چودھری, ایک ادارے کے ساتھ وابستہ تھی, اینکر تھی, ان کی اسلام آباد میں وفات ہوئی ہے. وہ بڑی ایک مسٹیریس ان کی ڈیتھ ہے, جس پہ خودکشی کا ایک وہ بھی ایک پہلو نظر آ رہا ہے, ایک مرڈر کا پہلو بھی نظر آ رہا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو جرنلسٹ ہیں, خصوصاً جو ورکنگ جرنلسٹ کی اس طرح کی موت ہونا, وہ اسٹیٹ کے لیے بھی بڑی ذمہ داری کا کام ہے, ہمارے لیے بھی ایک بڑا وہ تشویشناک ہوتا ہے. ہمارے صافی میری تو کولیگ رہی ہیں, اس کے اوپر میرے بھی کولیگ رہ چکی ہیں. میں جو اصل جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, ان کی میت کو بغیر پوسٹ مارٹم کے اسلام آباد سے لاہور لایا جاتا ہے. ان کی بلیڈنگ ہو رہی تھی, چھوٹے چھوٹے ان کو نظر آ رہی ہیں ان کی تصویروں پہ. ان کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا. ابھی تک کچھ کلیئر نہیں ہے کہ ان کی موت کیسے ہوئی. تو میں ارباب اختیار سے, اس میں ہمارے 2 وزیر جو ہیں نا اس وقت, وفاقی وزیر اطلاعات وہ بھی جرنلسٹ ہیں, صوبائی وزیر اطلاعات وہ بھی جرنلسٹ ہیں, کولیگ ہیں, انہوں نے اکٹھے کام کیا. سولنگی صاحب اوپر بیٹھے ہیں, نیچے عامر میر صاحب بیٹھے ہیں. میں ان کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے. اس کی موت کے کیا محرکات ہیں, اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں, یہ کلیئر ہونی چاہیے, کیونکہ جرنلسٹ کی موت کو آپ اس طرح ایزی نہیں لے سکتے. دوسری بات, ہمارے جرنلسٹوں کے اوپر بہت سارا سٹریس ہوتا ہے.
بالکل ہوتا ہے. اس میں ہمارا انٹرنل بھی ہوتا ہے, ایکسٹرنل سٹریس بھی ہوتا ہے, جاب کے سٹریس بھی ہوتے ہیں, فائنینشیل سٹریس بھی ہوتے ہیں, ڈومیسٹک بھی. ان چیزوں کے باوجود جرنلسٹ ہمارا کام کر رہا ہوتا ہے. جب اس کی اس قسم کی وفات ہو یا اس قسم کے مسائل کا شکار ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو انصاف فراہم کیا جائے اور اس قسم کے مسائل ختم ہوں. ٹھیک ہو گیا. میری کلیگ رہی ہوئی ہیں, میں نے ان کو کام کرتے بڑی جسے کہتے ہیں بڑی مشکل حالات میں انہوں نے کام کیا, بہت مشکل حالات میں. ان کے جو ہسبینڈ تھے انہیں کینسر تھا, 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ ان کی پالتیری سنا ہے کہ ابھی کوئی دوسری شادی کی تھی, کوئی اس کی تفصیلات مجھے نہیں, کیونکہ مجھے جب لگا تو میں شوق ہو گیا. پھر میں نے بات کی, ابھی اس طرح سے ہم پوچھ نہیں سکے, لیکن جو باتیں سامنے آئی ہیں میں چوہی صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ خاص طور پر یہ جو مرزا سلنگی صاحب ہیں, عامر میر صاحب ہیں, کیونکہ لاہور لا کے ان کو دفنا دیا گیا ہے. اب جو ہے نا یہ ارباب اختیار کو چاہیے کہ اس کیس کو جو ہے نا وہ صرف ایسے ہی جانے نہ دیں, ہمیں کم از کم جو بھی معاملہ ہے سامنے آ جائے, حقائق کہ بھئی معاملہ ہے کیا. تو ایسے نہیں کہ بس کوئی جو ہے وہ انفلوئنس کر کے یا کسی طریقے سے بھی معاملات کو آگے. پروگرام کا وقت بھی یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے, اور کوئی شک نہیں کہ جرنلسٹ پہ ہونے والا اگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی پرابلم ہے اس کے اوپر نوٹس لازماً لینا چاہیے. یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چلتا ہے. اپنی میزبان فائزہ بخاری کو, میرے معزز پینل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.